बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी बात के साथ चलें आज नज़र डालते हैं कुछ आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पे, जो कि ये हैं। आपके कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मोटिवेट करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा रिएक्शन। अब इसके साथ ही नज़र डालते हैं कुछ उन कमेंट्स पे जो मुझे डीमोटिवेट करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं ये काम छोड़ दूं, और उनकी भरपूर तरह से कोशिश है कि कोई भी लड़की किसी भी फील्ड में आगे ना आए। तो आए नज़र डालते हैं अब ऐसे कुछ कमेंट्स पे, जो कि ये हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी जहनियत की बात होती है। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो कर रही हूँ आई नो कि मैं ठीक कर रही हूँ। हाँ, आप लोगों की जो प्यारे साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, जो वेल विशर्स हैं, उनकी सलाह साथ साथ चाहिए होती है, जो मोटिवेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप जब ये देखें कि सामने एक औरत बैठी है तो आप भरपूर इजहार करें उल्टे सीधे कमेंट्स करके। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम नॉट लाइक दैट। अगर मुझे ऐसा कोई भी आपे से बाहर टाइप का कमेंट नज़र आएगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, और बिल्कुल आराम से नहीं दूंगी, भरपूर तरीके से दूंगी। सो प्लीज़ कभी भी मुझे कमेंट करने से पहले ये मत भूला करें कि मैं लड़की ज़रूर हूँ, मगर मुझे बोलने का सलीका और तरीका दोनों आते हैं। ठीक है जनाब, तो ये तो होगी थोड़ी सी वाली बात। इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन और देखते हैं हमारे पास आज कौन सी वीडियो है। अली भाई, अगला सवाल है कि दुरूद इब्राहीमी में आले इब्राहीम पर जो दुरूद पढ़ा जाता है, आखिर इससे क्या मुराद है? क्योंकि उमूमन यहूदियों की जानिब से भी मुसलमानों पर यह तंज की जाती है कि हम बनी इसराइल ही आले इब्राहीम हैं और हम पर दुरूद पढ़े बगैर तुम लोगों की नमाज नहीं होती। आप यहूदियों की बात कर रहे हैं, हमें तो मुसलमान में जो बनु इस्माइल है ना, हाशमी, वो कहते हैं देखो जी नमाज है तो साढ़े तो दुरूद पढ़ते हो, आले मोहम्मद है दुरूद पढ़े बगैर थोड़ी नमाज ही नहीं होती। तो वो भी टाइटल अवेल कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है दुरूद इब्राहीमी का तर्जमा नहीं इन्होंने पढ़ा। दुरूद इब्राहीमी में कहीं नहीं ये नहीं है कि आले इब्राहीम पे हम दुरूद पढ़ रहे होते हैं। उसका तर्जमा ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह दुरूद भेज, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहले बैत पर, जैसा कि तूने दुरूद भेजा था। पास्ट टेंस का सीगा इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। ये नहीं है कि हम आले इब्राहीम पे दुरूद भेज रहे होते हैं। हम आले इब्राहीम के जिस हिस्से पे दुरूद नमाज में भेज रहे होते हैं वो आले मोहम्मद है, बनु इस्माइल, जैसा कि बनी इसराइल पे भेजा था ना। बाद में तो बनी इसराइल अल्लाह ताला की मग़दूबी अलैहिम बन गई ना, जब उन्होंने अपने पैगंबरों की नाफरमानी शुरू कर दी। थे वो तो कुरान में है, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। याद करो मेरी उस नेमत को कि मैंने जो तुम पर की थी और तुम्हें सारे जहान वालों पे फजीलत दी थी। तो बनी इसराइल बड़ी लाडली थी। 3 किताबें आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, हज़ारों पैगंबर आए। बाद में जब बरगश्ता हुए दीन से तो फिर दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, जिल्लत और मस्कनत उनका मुकद्दर बन गई। अब अल्लाह ताला ने बनु इस्माइल को क़यामत तक के लिए चुना है। तो हम ये दुरूद इब्राहीमी में यहूदियों पे दुरूद नहीं भेज रहे होते, बल्कि उसका तर्जुमा है जैसा के भेजा था। तो सर जो यहूदियों के बुजुर्ग थे, हम तो उनको अलैहिस्सलाम कहते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। हज़रत ईसा यहूदी थे, यहूदियों नस्ल थे ना, उन पैगंबरों की हम इज्जत करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब यहूदियों नस्ल थे। उनके जो सहाबा थे हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं आज के यहूदियों पे हम दुरूद पढ़ रहे हैं, तो उन पे पढ़ नहीं रहे, हम कह रहे हैं जैसा कि अल्लाह तूने उन पर दुरूद भेजा था। और दुरूद क्या था कि अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को चुना था, उन पे अपनी रहमत की थी, उनमें पैगंबर भेजे, किताबें भेजी, मन्नो सलवा, उनको जन्नती खुराकें खिलाई। आज तक उसके असरात बाकी है। देख लें, यहूदी बड़े खूबसूरत होते हैं, इनके बावजूद ने जन्नती खुराकें खाई हुई हैं। जिस तरह आपके पीर जो हैं वो अच्छी खुराकें खाते हैं, एसी में रहते हैं, तो वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं, चिट्टी चमड़ी होती है। तो इस तरीके से यानी असरात तो होते हैं।
یہ ہم ان کے اوپر درود نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ ایک پاسٹ ٹینس کے صیغے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا اس میں سے وہ افضلیت والا ایشو بھی نکالتے ہیں ایک کیا کہ جی آل ابراہیم جو ہے افضل ہے، اسی لیے اس کا ذکر آیا کہ اس طرح سے درود پڑھیں جیسے آل ابراہیم پر درود پڑھا. تو اس کے لیے پھکی ان سے لے لیں ہم سے کہ ان کو کہیں کہ اس طریقے پہ اگر یہ بات مان لی جائے تو کرسچنس کے لیے ہم کہیں گے وہ بنو اسرائیل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی مثل ہے اللہ کے نزدیک. تو پھر کیا وہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں کہ ان کی مثال کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں افضلیت غیر افضلیت کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اس مماثلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ان کو تو نے نوازا تھا ان کو بھی نواز. یہ نہیں ہے کہ جتنا ان کو نوازا تھا ان کو نواز. اب اس میں کئی چیزیں جو امت محمدیہ میں ٹرانسفر نہیں بھی ہوئی. مثلا بنو اسماعیل کو اللہ نے نبوت سے نہیں نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. بنی اسرائیل پہ آل ابراہیم پہ تو نبی آتے گئے. یہ دروازہ تو بین ہو گیا نا. لیکن ایک فضیلت ایسی تھی کہ بنو اسرائیل کی جو نبوت تھی ان کے جو پیغمبر تھے وہ وقت کے لیے اور ایک قوم کے لیے ہوتے تھے. بنو اسماعیل کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوری جہان والوں کے لیے بنایا اور قیامت تک کے لیے بنایا. تو جیسا کہ اس میں بات فضیلت کی ہو رہی ہے اس کی انٹینسٹی کی نہیں ہو رہی، اس کی فارمز کی یا موڈز کی یا کیٹیگرائزیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کسی پیغمبر کی نفی نہ کرے. لا نفرق بین احد من رسلی. ٹھیک ہے. اگر کرسچن کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں لیکن میری زیادہ عقیدت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، دین واٹ، کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہاں تو سنی شیعہ حضرت علی و بکر کی محبت کے اوپر لڑ رہے ہیں. اس سے کیا دین کے اوپر فرق پڑتا ہے؟ اس سے بھی نہیں کوئی فرق پڑتا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ جو چیز ہے نا درود ابراہیمی کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں اور اس کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. مطلب ہمیں اپنی اولاد کو اس چیز کا بڑا اسٹرانگلی اس چیز کا بتانا چاہیے کہ درود ابراہیمی تو کچھ نہ کر کے بھی یہ ایسی عبادت ہے جو قبول ہے. ٹھیک ہے. اس نے قبول ہونا ہی ہے. مطلب ٹھیک ہے ماڈرن ہونا، اپ ٹو ڈیٹ ہونا از گڈ، لیکن یہ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ ماڈرن ہوں، سارا کچھ ہوں، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن دینی تعلیم کا بھی بچوں کو ساتھ ساتھ بتائیں. حوالے سے باقی یہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مومن کامل نہیں ہوگے جب تک سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤ. تو اگر کوئی کسی میں کسی حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے، ویسے کلیم تو کوئی نہیں کرے گا کمزوری پائی جاتی ہے، پریکٹیکلی تو سارے مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی جو محبت ہے نا وہ دنیا کی محبتوں سے کم ہی ہے. کیونکہ جب ہمیں چوز کرنے کی باری آتی ہے نا تو ہم رسول اللہ کی محبت میں گلے پھاڑ کے نعرے تو لگا سکتے ہیں گستاخانہ کارٹونز کے اوپر، داڑھی نہیں رکھ سکتے. داڑھی رکھنے سے ہمیں کون سی چیز مانے ہوتی ہے؟ محبت کا تقاضا ہے. آج تک یہ جو نوجوان شیشے توڑ رہے ہیں، کسی نوجوان نے آ کے اعلانیہ نیت کی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کارٹون بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا تو میں داڑھی کر آج سے پہلے نہیں رکھی تھی، میں ہوں رکھ دا جائے، چلو آ جاؤ نال ٹھوس. تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن دکھتی ہے، علمی ڈاکٹرائن ذرا مشکل کام. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ درود شریف میں آل محمد سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت ہیں یا کہ روحانی اولاد کے طور پر پوری امت ہی اس میں داخل ہے؟ روحانی اولاد تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں ہے نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو لہٰذا نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہوئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہوئے. لیکن ایز فار ایز درود شریف از کنسرن تو اس میں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد نہیں ہے بلکہ آپ کی بیگوٹن اولاد ہے. اور وہ غدیر خم کی حدیث میں زید بن ارقم نے بتایا وہ اہل بیت کون ہے. آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. ویسے شیعہ تو صرف آل علی کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سارے نبی علیہ السلام کا ہاشمی خاندان سب کے سب اہل بیت ہیں. درود ابراہیمی میں بھی آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قیامت تک جو ہاشمی خاندان ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا ہم نے آپ سے سلام تو سیکھ لیا، آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں.
وہاں آل کا لفظ نہیں ہے، اہل بیت. تو آپ میں سے ہم میں سے کون بندہ ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں اہل بیت ہوں سوائے وہ جو سید ہیں؟ غیر سید تو نہیں کہہ سکتا میں اہل بیت رسول ہوں. تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو آل کی ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے خود اہل بیت سے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں آل فرعون کا بھی ذکر ہے، فرعون والے. تو یہاں آل محمد سے مراد محمد والے، تو محمد والے ہم بھی ہیں. یہ چیزیں سب اس وقت تک تھی جب تک نبی علیہ السلام اسے کیٹاگرائز کر کے خود کلیئر نہ کرتے. اگر یہ بخاری کی حدیث نہ ہوتی نا تو آپ کرالری کے طور پہ بے شک پوری امت کو بیچ میں شامل کر لیتے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کٹ یہ بات کر دی ہے، آپ سے جو سوال ہوا ہے تو آپ نے اس میں اہل بیت کو ہی شامل کیا ہے، باقی لوگوں کو نہیں. باقی تو ہم اس کے ساتھ بہت کچھ لگا دیتے ہیں، اصحابہ قرآن پاک آپ کھول کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ، اگر آپ اس کو بڑی تسلی سے پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں تو علماء ملتی جب کوئی بریلوی کہہ رہا ہوگا تو کسی کے پاس بیٹھ کے اور کسی سے اس چیز کی تفسیر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس خود ان سارے سوالوں کے جواب ہوں گے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں یا جو ادھر ادھر سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. آپ ایسے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں جہاں پر ہر طرف سے آپ کو کوشچننگ ہوگی ایز بینگ اے مسلم، مسلمانوں کو اسپیشلی کہہ لیں کہ ہر طرف سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو یہ ایسے کیوں ہے، اگر یہ مسلمان ایسے کھڑا ہے تو ایسے کیوں کھڑا ہے. بے شک وہ انڈیا کے مسلمان ہیں، بے شک وہ اچھا یہ جو چیز ہے نا درود ابراہیمی کی درود کے اندر آل محمد سے مراد بہت فضیلت ہے اہل بیت ہے، اور اس کے بارے میں بخاری میں واضح موجود ہے. اب مجھے کوئی عربی لنگوسٹک کی جتنی مرضی کہانیاں کرائے، اس کا اینڈ رزلٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے نا. بڑا اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالنے شروع کریں گے آپ جو مرضی نکال کریں، عربی لنگوسٹک کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. اصطلاحاً معنی جو چل رہے ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام اس کی خود تشریح فرما دے پھر تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے. مطلب ٹھیک ہے ماڈرن ہونا، اپ ٹو ڈیٹ ہونا از گڈ، لیکن یہ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. فارسی کا آپ ماڈرن ہو، سارا کچھ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن دینی تعلیم کا بھی بچوں کو ساتھ ساتھ بتائیں. یا آلو مٹر کا شوربہ ہوگا یہی سمجھیں گے نا. لیکن فارسی لنگوسٹک میں شوربے کا مطلب ہوتا ہے، لنگوسٹک میں اصطلاح میں یہی مطلب ہے فارسی مسلمس. شور کہتے ہیں نمک کو، ہر چیز کو جسٹیفائی اور ڈیفائن اور وٹ ایور ہم اس کو نمک والا پانی. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ شوربے سے روٹی کھائی تو آپ یہ کہیں گے کہ علی بھائی نے ایک کولی میں تھوڑا سا نمک لیا اور پانی ڈال کے گھول کے کھائی. ہم اپنے لائف کو آزادی سے جی رہے ہیں اور سارا کچھ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آزادی سے سب کچھ نہیں کر پاتے، جن کے جو ایک بہت منورٹی میں رہ رہے ہیں. ہم لوگ تو غلام پرویز کو منکرین حدیث کہنا، یہ چیزیں اور زیادہ آنی چاہیے. جبکہ ہم لوگ تفرقہ ڈلوانے میں، لڑائیاں ڈلوانے میں، پھوٹیں ڈلوانے میں، وہ زکام کا مریض ہے اور ساتھ بلڈ کینسر بھی ہے، شیعہ سنی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اس کی بڑی بیماری کا ذکر کریں گے جو جان لیوا ہے. ان مائی پرسنل اوپینین کی منکرین حدیث ہونا ایک چھوٹی بیماری ہے، وہ کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کرتی. نیور ایور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی فرقے سے نفرت کی ہو. قرآن کے الفاظ اسی طریقے سے خود اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اللہ کے ماننے والے اور جہاں جہاں پھر وہ چوری کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی لاجک ضرور ہوگی جو آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے پاس لاجک ہوگی. ہاں میرے سینے میں آگ لگی، سامنے والے کے لیے وہ غلط ہو سکتی ہے، تو میرا بچہ بھی اس آگ سے مراد فائر کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ صحیح ہے یا اگلا بندہ غلط ہے، یا اس کو اللہ نے جنت دینی ہے یا اس کو اللہ نے دوزخ میں پھینکنا ہے. نہیں جی وہ اردو کی ڈشی میں آگ کہتے ہیں جو لکڑی سے جلائی جاتی ہے، نہ کیا کریں. اگر آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ کوئی غلط ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیا کریں. اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ لکھنی پڑے گی. یہی غلام پرویز نے کیا ہے قرآن کے ساتھ، اور سب سے بہتر رد ان کا کیا ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے. فکر پرویز کی خرابی، یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے 1989 کی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے، آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے اس زمانے میں. اس میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی. تو اس طرح کی یعنی کھلواڑ نہیں الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے. آل محمد سے مراد وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے خود ڈیفائن کر دیا. تو آپ اس میں اب جتنے لوگ منکرین نماز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے نماز قائم کرو، اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ اور ہی مطلب ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح کے الفاظ کو لے کے
نبی علیہ السلام ہمارے ٹیچر بنا کے اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ کوئی شخص اس میں کھلواڑ نہ کرنا شروع کر. جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہاں تک اس چیز کی سمجھ آئی، کہاں تک آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ جو باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں وہ ٹھیک ہے. ویڈیو دیکھیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے گا. صرف ظاہری طور پر اپنی رائے اور اپنے فیصلے نہ سنا دیا کریں، پہلے ڈیٹیل دیکھا کریں، پہلے سارا کچھ دیکھا کریں اور پھر بات کیا کریں. کہتے ہیں کہ نیور جج اے بک فرام اٹس کور. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کا آپ نہیں بتا سکتے جب تک آپ اس چیز کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، جب تک آپ سنتے نہیں ہیں، جب تک آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور یہ میرا اختلاف تھوڑا سا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بغیر دیکھے بغیر سنے اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور بہت سخت الفاظ میں سناتے ہیں. تو اس طرح نہ کیا کریں، پہلے دیکھا کریں، سمجھا کریں اور پھر بتایا کریں. باقی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اور آج پھر آپ کو جاتے جاتے وہی بات بتاؤں گی کہ اچھی بات تو دیوار پر بھی لکھی ہو نا، جو آپ کو لگے کہ یار یہ چیز مجھے مان لینی چاہیے، وہ بھی انسان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، وہ بھی مان لینی چاہیے، اس پہ بھی عمل شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، علماء ہماری اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، کچھ ہمیں اچھے لگتے ہیں، کچھ ہمیں اچھے نہیں لگتے، کچھ کے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں ہمیں ٹچ کرتے ہیں، کچھ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ فلانا ہے، یہ بندہ ڈھمکانا ہے، اور کچھ ہم کہتے ہیں کہ یار بہت صحیح ہے، کیونکہ وہ اپنا پرسنل اوپینین کے اکارڈنگلی چل رہے ہوتے ہیں. تو سب کو سنا کریں. ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے، کر سکتے ہیں ہم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہماری اپنی تہذیب ہے، یہ ہماری اپنی اس کو کہتے ہیں براٹ اپ ہے کہ ہم لوگ کسی کی غلط بات بھی ہم لوگ برداشت کر جائیں. جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی کوئی غلط اور کوئی سخت بات نہیں کی تھی. تو اس بات کا خیال رکھا کریں اور کوشش کیا کریں جتنا پیار سے آپ بات کر سکتے ہیں، جتنا پیار سے آپ اپنا پوائنٹ سمجھا سکتے ہیں اس طرح سمجھائیں. ہاں، اگلا آپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کر رہا ہے پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے بدتمیزی کرنے کا، لیکن اگر آپ کو کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کر رہا تو آپ کا بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو اسی پوائنٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلپ کے ساتھ، نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.